10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान आया है दुनिया के सामने। ये जो दौरा है ये बहुत अच्छा और सही वक्त पे किया गया। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, वो दुनिया को पता है, बिल्कुल, और फिर एक जिम्मेदार एटमी ताकत। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तमाम देखने वालों को आज़ाद कास्ट में हम खुशामदीद कहते हैं। और यकीनन कल के दिन की सेलिब्रेशंस के बाद आज भी पाकिस्तानी खुश तो हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यौम तकबीर की जो सेलिब्रेशन है वो इस साल बड़ी मुख्तलिफ नज़र आई है और महसूस भी की गई है। हमने पॉजिटिवली महसूस की है और पड़ोसी मुल्क ने कुछ नेगेटिवली महसूस की है, लेकिन और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जो कि हम बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म हमारे दूसरे मुल्कों के दौरे पर हैं, एक एप्रिसिएशन है, टोकन ऑफ थैंक्स है जो कि वो मुख्तलिफ ममालिक जिन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है उनको देना चाहते हैं। नहीं, तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं। अजमल वज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सना आप ठीक? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा अजमल भाई कि हमने यौम तकबीर को सेलिब्रेट तो कल किया, लेकिन जो इस वक्त का सिनेरियो है भारत के, अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, उनके टीवी चैनल्स देखें, अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले भी स्पीच की मोदी साहब ने, उन्होंने फिर इसी किस्म की गुफ्तगू की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए गोली तो है खाने के लिए। यानी तमाम तर हसीमत और शर्मिंदगी के बावजूद भी ढिठाई का ये आलम है कि कोई तब्दीली नहीं आई। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च वहाँ हो रहा है या अब वो टेक्निकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की रेस में शामिल हो गए? देखिए सना, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त की जो पॉलिसी है आफ्टर 10 मई, क्योंकि हमने इसी पॉडकास्ट में ये डिस्कस किया था पहले भी कि 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान आया है दुनिया के सामने, क्योंकि 10 मई के बाद की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई। पाकिस्तान की जो हैसियत थी, पाकिस्तान का जो वो था, वो बहुत ऊपर जा चुका है। इस मौके पे मेरे ख्याल में कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया गया कि जिन ममालिक ने, स्पेशल तुर्किया और ईरान और अज़रबैजान, ये जो दौरा है ये बहुत अच्छा और सही वक्त पे किया गया। और इसमें अगर आप देखें तो कम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर भी है और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी साथ है। उसकी, क्योंकि 10 मई के बाद की जो सूरत हाल है उस पे हिंदुस्तान में अगर आप कंपैरिजन कर ले पाकिस्तान का, तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान ने ये बड़ा हाई लेवल का एक वो इनिशिएटिव लिया है जिसमें मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और साथ फील्ड मार्शल और साथ फिर वो कैबिनेट के लोग मौजूद हैं और वहाँ पे गए। फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान का इस वक्त पूरी दुनिया में, यानी कि अगर आप ट्रंप को देखें तो ट्रंप में अभी बीच में देख रहा था, वो जो दौरे के मौके पे जो यहाँ पे गल्फ के स्टेट्स का उनका दौरा था, उसमें भी पाकिस्तान का जिक्र बराबर करता रहा। लेकिन जब अभी कोई जनूबी अफ्रीका था, आई थिंक उनके वजीर आजम थे या प्रेसिडेंट की, उनके साथ मुलाकात हुई, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के हवाले से ये बात ट्रम्प के मुंह से, मेरे ख्याल में बड़ी बात है कि दे आर ब्रिलियंट पीपल, ये वो इस तरह की चीजें। देखिए, वो यही होती है आपकी ताकत। ये जो अब गुज़श्ता जो ये हमारे जो 28 मई जो गुजरा है, जिस यौम तकबीर, मेन जो है, जब आपका मुल्क दिफाई तौर पर मजबूत होता है, और उसमें मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि क्रेडिट गोज टू वो सब लोगों का जिन्होंने इसमें, चाहे पॉलिटिकल जिसकी भी हुकूमत यहाँ पे रही, चाहे यहाँ पे जो भी निज़ाम रहा, बट एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ किसी ने भी नहीं किया। ये क्रेडिट मैं सबको देना चाहूँगा, जिस हुकूमत है, कि उन्होंने कभी भी अपनी एटमी कुव्वत पे, मिसाइल सिस्टम पे, दिफाई जो हमारे वो है अखराजात, मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस हमने मेंटेन बड़ा ज़बरदस्त किया। तो उसमें ज़ाहिर है अब ये भुट्टो साहब के दौर से शुरू हुआ है, वो अब दुनिया में नहीं रहे। फिर इसमें क्रेडिट गोज टू डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, जिसका बहुत बड़ा एक इसमें मेरे ख्याल में कि उसको बहुत बड़ा अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे और जन्नत में आला मकाम नसीब करे। इस तरीके से दिगर जितने भी लोग उसके बाद गुजरे अभी तक,
وہاں پہ ہماری مضبوطی، تو وہ بھی ایک بہت بڑی وہ ہے کہ جو کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، وہ دنیا کو پتہ ہے بالکل، اور پھر ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت، یہ نہیں کہ غیر ذمہ دار، ایک ذمہ داری کے ساتھ۔ ابھی جو انڈیا کا آپ نے بات کی ہے نا کہ انڈیا کا مسئلہ مختلف ہے۔ جب سے یہ ان کو شکست ہوئی ہے مودی کو، تو مودی نے یہ کہا تھا، اور یہ ان کے ایک سابقہ وزیر خارجہ کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مودی نے پلوامہ کے وقت میں بھی یہی کیا تھا کہ اس وقت بھی کوئی الیکشن ہونے جا رہا تھا انڈیا میں، تو اس نے یہ ڈرامہ کیا تھا، اور ابھی بیلگام کا تو بہار کا الیکشن وہ سارا۔ اب اس کا فوکس جو ہے مودی کا وہ یہی ہے کہ اپنے انڈیا کا جو الیکٹرول، اس کا جو ایک الیکشنز ہے یا پولیٹیکل جو اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کے لوگ بڑے ڈیمورلائز ہو چکے ہیں، اس کو اس طرح کی تقریریں جو آپ آئے دن سن رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو میں ہاؤس کے نہیں آرڈر کر لوں۔ اچھا، لیکن اس میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ صرف دعوے یا بھڑکوں کی حد تک ہیں، اور پریکٹیکلی بھارت جو ہے وہ یہ کرنے کا نہیں سوچ سکتا؟ مطلب ہم اپنی منیمم ڈیٹرنس تو ہم نے مینٹین کی ہوئی ہے نا، لیکن اب جس طرح ہم بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اپنا دفاعی بجٹ جو ہے اس کو ریوائز کرنے جا رہا ہے، اور اس مرتبہ بہتر دفاعی بجٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرس، تو آپ کے خیال میں اب اس پہ تنقید تو نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ یہاں پر ہے کہ دیکھیں ایسی سچویشن ہوتی ہیں، لیکن جب دفاعی بجٹ کے اوپر بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں اتنا زیادہ کیوں ہے؟ آپ کے خیال میں کتنی اب ضرورت ہے؟ یہ تو ایک نوشتہ دیوار ہے نا یہ بات، کہ ہمیں اس کے اوپر اب بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ثنا، آپ کی ملک کی ساورنٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ افواج کے پاس ہے، افواج کے پاس ہے، اور پھر انہوں نے آپ کا پریکٹیکلی ثابت کیا کہ جتنے محدود وسائل میں انڈیا کے ساتھ آپ کمپیریزن، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل انہوں نے جو آپ کو کر کے دکھایا۔ میں نے اس دن بھی یہ بات آپ کے سامنے کی تھی کہ آپ کا جو یہ 10 مئی کے بعد جو صورتحال پاکستان کی بنی، آپ نے پوری دنیا میں ثابت کی ہے اتنے کم وسائل میں آپ کے ایک فوج کے سپاہی سے لے کر آپ اوپر تک جائیں، تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان وسائل میں رہ کر اگر ملک کو اتنا مضبوط بنا دیا گیا کہ آپ کی ایئر سپرمیسی بھی قائم ہو چکی ہے، آپ کی میزائل سپرمیسی بھی ہے، آپ کی ایون سائبر سپرمیسی بھی ہے، آپ کے ٹیکنالوجی کی سپرمیسی بھی ہے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اتنے کم وسائل میں دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں جن کے پاس بڑے وسائل ہیں، جن کے معیشت اتنی بڑی ہے، ایون کمپیریزن جو ہم کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ آپ کریں، ان کی معیشت اور ہماری معیشت میں بہت فرق ہے۔ اب پاکستان کا جو ہے یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، یہ وہ دور کی بات نہیں ہے کہ پاکستان یہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ ہو گیا، اور یہ اس مقام تک ہم پہنچ چکے تھے۔ اب اس کے بعد اس ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل کر، اور پھر اس کے بعد ایک اتنی بڑی طاقت نے آپ پہ حملہ کیا، اور اس کے بدلے میں آپ نے اس کو چاروں شانے چت کر دیے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ میرے خیال میں کہ بجٹ، دفاعی بجٹ بھی زیادہ ہونا چاہیے، بلکہ میں یہ بھی ساتھ کہوں گا کہ جس طرح ہماری وفاقی وزراء، اس سے پہلے پارلیمنٹیرین نے اپنی تنخواہ تقریباً 180% بڑھائے، اور پھر اس کے بعد دوران جنگ ہمارے وزراء، مشیر، وزیر مملکت اور معاون خصوصی کی تنخواہیں بھی بڑھا دیے تھے 140-180% کے درمیان۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پولیس کے سپاہی سے لے کر، وہ بھی ہمارے لیے اس طریقے سے، کوئی نائب قاصد جو ہوتا ہے کلاس اس سے، اور گریڈ 16 تک، ان کی تو تقریباً 30 سے 35% تنخواہ ہر صورت میں بڑھانی چاہیے۔ میں نے یہ بات کی تھی، ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تنخواہیں بھی بڑھانی چاہیے، اور ان ساری چیزوں کو، اور پھر ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں جو ایک پورے قوم 10 مئی کے بعد ایک سیم پیج پہ آ گئی اس جنگ کے بعد، جو ہمیں سب سے بڑا جو ہے نا فائدہ ہوا ہے، اب پولیٹیکل جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اس طریقے سے ایک میز پہ بیٹھ کر جو مسائل ہے، پولیٹیکل جو پرابلمز ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو مین مسئلہ ہے معیشت کا ہے، دیگر جو پاکستان کے عام غریب عوام کے کور ایشوز ہے، ان کی طرف اسی طریقے سے بات کریں اور ان مسائل کا حل نکالنے۔ لیکن اجمل بھائی دیکھنا، آپ نے وہ ایشو چھیڑ دیا، عوامی مسئلوں میں بات ہو۔ اب دیکھیں جس طرح اپوزیشن کی بات ہے، ان سے ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے، ہم نے پچھلے شو میں خیر اس پر بات ذکر کیا تھا کہ وہ مذاکرات
کی بات کی جاتی ہے تو وہاں سے مذاکرات کا رسپانس نہیں آتا. وہ کہتے ہیں فوجیوں سے ہم نے یا اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے مذاکرات کرنے. مطلب پولیٹیکل پارٹیز بھی اس حوالے سے یہ نہیں سوچتی کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے. تو پھر عوامی مفاد کو کیسے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب لوگوں کو بجلی سستی چاہیے, لوگوں کو گیس سستی چاہیے, جاب اپرچونیٹیز چاہیے. اب اس بجٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے, لیکن آپ کے خیال میں اب آپ خود مد نظر کے اس بجٹ میں کتنے کوئی آپشن ہم دے سکتے ہیں عوام کے لیے؟ IMF سر پہ ہمارے بیٹھا ہوا ہے پیسے. سنا دیکھیں, اس IMF سے اپنے جان تو چھڑوانی ہے نا. بالکل. یہ ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے, یہ IMF ہے اور ہم ہیں. یہ ہماری آپ کی جو جنریشن ہے, یہ تو IMF ہمیشہ ہمارا یہ مسئلہ پروگرام ہے ہمارا, اور ہم ہمیشہ جو ہے نا نازک موڑ سے گزر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اب یہ مسئلہ جو ہے, اس میں آپ نے جس طرح کہا کہ جی مذاکرات کے حوالے سے فرینکلی اسپیکنگ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جہاں پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ PTI والے سیریس نہیں ہیں, تو وہاں پہ حکومت بھی کوئی سیریس مجھے نہیں لگتی. دیکھیں وہ کتنی سیریس ہے, ان کو بھی تو مزہ آ رہا ہے نا, کہ ان کو پتا ہے کہ جب تک یہ مسئلے اس طریقے سے چل رہے ہوں گے بات تو کر لیتے ہیں, لیکن سیریس وہ بھی نہیں ہے. اگر وہ سیریس ہوتے تو ابھی تک بیٹھ جاتے, بات چیت کر لیتے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو اب دیکھیں PTI کی جو قیادت ہے اس وقت, عمران خان صاحب کے علاوہ جو قیادت ہے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے, اس میں تو اگر سب سے آپ کو پاورفل آدمی کوئی نظر آتا ہے تو وہ تو پھر ہمارے صوبے کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, چیف ایگزیکٹو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ظاہر اسٹیبلشمنٹ اور دیگر لوگوں کے ساتھ اس کے ایز اے عہدہ جو اس کے پاس, کیونکہ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے, تو اور پھر خیبر پختونخوا جیسے صوبے کا جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا آپ کو پتا ہے, تو اس میں اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گائے بگائے بات چیت تو ہوتی رہی. اس میں تو کوئی آپ دوسری رائے ہو نہیں سکتی. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ اب سے نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. اور ابھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا یہ ریزلٹ اورینٹڈ بات چیت ہے کہ ریزلٹ اورینٹڈ؟ ابھی تک تو نہیں لگ رہا. اگر ہوتا تو کچھ چیز تو ہمیں نظر آ جاتی. لیکن مجھے کہیں نہ کہیں یہ نظر آتا ہے کہ اگلے والے دنوں میں کم از کم میں ایک بات مجھے نظر آ رہی ہے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے آپ کو کوئی نیوز, میں ویسے یہ جو ہے نا یہ بریکنگ نیوز ہے اور ان چیزوں پہ نہیں جاتا ہوں, لیکن میں یہ بشرا بی بی کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں عدالت کو ان کو ریلیف ملے گا, مجھے جو لگ رہا ہے. اور میرا اپنا ذاتی جو اگر مجھ سے آپ پوچھے خواتین کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے میرا ہمیشہ سے یہ رائے رہا, بلکہ ایون اگر میں اس وقت بھی تھا تو میں مریم نواز کے حوالے سے بھی یہ بات کرتا تھا, خواتین کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے ہماری پالیسی نرم ہونی چاہیے, بقایا جو چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق ڈیل کرنے چاہیے جو بھی ہے. لیکن ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا اب ایک سوال اور ہوتا ہے کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی حکومت میں فلانی جماعت اپوزیشن میں, فلانی حکومت میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ حکومتیں میں ہیں, جو صوبوں میں ہو چاہے مرکز میں ہو. گاڑی کے آگے پیچھے پروٹوکول, گاڑی کے آگے پیچھے پروٹوکول پولیس سب کی لگی ہوئی ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ جب حکومتوں میں ہیں تو ہمارا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہم نے یہ الگ الگ سٹیٹ کی طرح ہم وہ کر رہے ہیں کہ جی وہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا جی, وہ تو خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں جی, خیبر پختونخوا میں اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال وہاں پہ ہوتی ہے یا ہے, ہماری جنوب فنڈز کھا جاتے ہیں دیکھیے جی, اب اگر وہ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, اگر وہ فنڈ کھا جاتی ہے یا وہ ساری چیزیں, تو اس کے لیے آپ کے ادارے موجود ہیں. نیب آپ کا ادارہ ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے, اس صوبے کے اندر بھی نہیں آتا, فیڈرل کے اندر بھی نہیں آتا, تو وہ پھر احتساب کرے. اب یہ کس نے پکڑا ہوا ہے؟ جب ہم تھے یہی باتیں, آپ بھی ماشاءاللہ سینئر اینکر پرسن ہیں, کیا ملم جبا کے اوپر آپ نے کتنی ٹی وی ٹاک شو کی, کیا BRT پہ آپ روزانہ کوشچن نہیں کرتی تھی؟ اس طریقے سے اور چیزوں پہ آج وہ کہاں پہ ہے, کہیں پہ ڈسکس ہو رہے, کیا وہ مسئلے حل نہیں ہو گئے؟ تو بات یہ ہے کہ یا تو یہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ جو معاشی دہشت گردی جس کو میں کہتا ہوں, جہاں پہ ایک دہشت گردی یہ والی ہے, تو دوسری جو معاشی دہشت گردی ہے اس کو پھر آپ ایک منطقی انجام تک پہنچائے.
لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی اب اس دن پیپلز پارٹی والے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے پشاور میں، جس پہ آنسو گیس اور وہ ہوا ہے. میں اس کے خلاف ہوں، کیونکہ ہر سیاسی جماعت کا اور ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ وہ آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کر سکتا ہے، پرامن احتجاج کرے. ان کے اوپر جو لاٹھی چارج ہوا، یا اگر انہوں نے وہ جو حالانکہ وہ شریف لڑکا ہے، ہمارا دوست ہے، وہ ملک عظمت نے وہ جو جھنڈا اور پھر اس نے ابھی ریگریٹ بھی کیا ہے، اس کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہ غلط کام ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ساتھ پھر یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی والوں کی جو حکومت ہے سندھ میں، کیا وہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی؟ کیا بلوچستان میں جو ان کی حکومت ہے وہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی؟ تو پھر پی ٹی آئی، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پھر تو پی ٹی آئی والوں کو بھی آپ اجازت دے دیں نا کہ وہاں سندھ میں وہ کرپشن کے خلاف جو پچھلے 14-15 سال سے ان کی حکومت ہے، وہاں پہ وہ بھی احتجاج کرے. تو یہ جو ہمارا دورہ معیار ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. کرپشن جہاں پہ ہو رہی ہے، چاہے وہ سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، فرڈل میں ہو، یا آزاد کشمیر میں ہو، یا گلگت بلتستان میں ہو، یا پنجاب میں ہو، جہاں پہ بھی ہو رہی ہو وہاں پہ آپ کا ادارے جو ہے وہ ایک کیس کو جو لے لیتے ہیں. صوبائی حکومتوں کو بھی وقت ختم ہو چکا ہے. اجمل بھائی بہت بہت شکریہ. لیکن آپ اس پوائنٹ کو ہم اس پہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ہم تنقید کرنے کے بجائے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں، ملک کا فائدہ تبھی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ساتھ مل کر نہیں چل سکتے، ساتھ بیٹھ تو سکتے ہیں. یہی بات ہے، ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، بات ہاں چیت کے ذریعے معاملات جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں. کیونکہ اس وقت جو آپ نے انڈیا کے حوالے سے اتنا بڑا ایک مقام دنیا میں بنایا ہے، اس کے لیے پولیٹیکل طور پر بھی ہمیں اپنے ملک کے جو انٹرنل پرابلمز ہیں اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. بالکل. بہت بہت شکریہ. اجمل ودیع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.